दोस्तों कहा जाता है कि इंसान को बोलना सीखने के लिए तो सिर्फ 3 साल लगते हैं, मगर कहाँ, कब और क्या बोलना है ये सीखने के लिए कभी कभी सारी उम्र लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी किताब इसी हवाले से है। और अगर आपने किताब सुनने का फ़ैसला किया है तो पॉइंट नंबर 5 और 7 को ज़रूर सुनिएगा। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हमारा किताब का ताल्लुक़ बना रहे। मगर हमेशा की तरह मैं आपको किताब से पहले एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ जो आपको किताब को समझने में आसानी कर देगी। दोस्तों ये कहानी है एक अंधे भिखारी की। एक अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा था और उसके आगे एक बैनर लगा था जिस पर उसने लिखा था कि मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। और लोग आते जाते वहाँ पैसे रखते थे। एक लड़का वहाँ से गुजरा और उस बैनर को देख के वहाँ बैनर के पास बैठ गया। काफ़ी देर उसने सोचा और उसने बैनर को उल्टा कर दिया और वहाँ कुछ और लिख दिया, और वो लिखने के बाद वहाँ से चला गया। जब शाम को वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि सुबह जब तक कुछ और लिखा हुआ था तब तक बहुत कम पैसे पड़े थे उसकी कैप में, मगर जब वो शाम को गुजरा तो वहाँ खड़े रहकर उसने देखा कि लोग पैसे डालते जा रहे थे। जैसे ही वो उस अंधे के करीब गया तो उस अंधे ने उसे पहचाना और उसे पूछा कि तुम वही हो ना कि जिसने सुबह कुछ लिखा था। उस शख्स ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुमने कैसे जाना? अंधे ने कहा, मैं देख नहीं सकता मगर मेरी महसूस करने की सलाहियत बहुत तेज़ है। जब से तुम सुबह लिख कर गए हो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि लोग ज़्यादा पैसे देने लगे हैं। तुमने आखिर ऐसा क्या लिखा है? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हारी बात काट कर अपनी बात लिखी है, और मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं ये देख नहीं सकता। वो अंधा सुनकर हैरत में पड़ गया। दोस्तों कहानी तो ख़त्म हुई, मगर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि वर्ड्स बहुत पावर रखते हैं। इसीलिए आज कम्युनिकेशन स्किल दुनिया की हाईएस्ट पेड स्किल मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने कोशिश की है इस किताब को समझाने के लिए। चलते हैं किताब के इंट्रोडक्शन की तरफ और फिर उसके बाद एक एक करके तमाम पॉइंट्स को समझेंगे। दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अहम होती हैं जैसे कि इल्म, मेहनत, सलाहियत, हुनर और किस्मत, लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान एक चीज़ ऐसी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है और उसका नाम है बातचीत, यानी कि कम्युनिकेशन। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में बहुत से लोग बहुत काबिल होते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है लेकिन वो आगे निकल जाते हैं। फ़र्क यहाँ सलाहियत का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का है। राइटर लिखते हैं कि आपको समझाने के लिए कि बातचीत सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बातचीत तो एक साइंस है, एक फ़न है और सबसे बढ़कर एक महारत है जो सीखी जा सकती है। ये किताब आपसे ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा बोलना है, ये किताब तो आपको ये सिखाती है कि आप सही वक्त पर, सही अंदाज में और सही बात करें, क्योंकि अक्सर मसला बात का नहीं अंदाज का होता है। आपने ज़िंदगी में ये ज़रूर देखा होगा कि एक ही बात अगर कोई नरमी से कहे तो दिल अक्सर मान जाता है, लेकिन अगर वही बात कोई गुरूर से कहे तो दिल टूट जाता है। एक ही बात अगर एहतराम से कही जाए तो इंसान समझ जाता है, लेकिन वही बात अगर तंज से कही जाए तो इंसान ज़िद में आ जाता है। और यही कम्युनिकेशन की ताकत है और यही कम्युनिकेशन की साइंस भी है। दोस्तों ये किताब आपको समझाती है कि बातचीत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये तो लहजा है, ये खामोशी है, ये सुनने का तरीका है, और सबसे बढ़कर ये आपकी नीयत है, क्योंकि लोग आपके अल्फाज से पहले आपकी नीयत को महसूस करते हैं। अगर नीयत साफ हो तो बात दिल में उतर जाया करती है, और अगर नीयत में गुरूर, गुस्सा या खुद नुमाई हो तो बात चाहे कितनी भी अच्छी हो सामने वाले पर असर नहीं करती। दोस्तों ये किताब ये भी सिखाती है कि कम्युनिकेशन आपके रिश्तों की बुनियाद है। आपके घर में, आपकी दोस्ती में और आपके कारोबार में रिश्ते अल्फाज से भी बनते हैं और अल्फाज से टूट भी जाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन को हल्का मत समझें, क्योंकि ये सिर्फ बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुनर है। यहाँ राइटर कहते हैं कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ सिर्फ मसले पर नहीं होती, ज़्यादातर लड़ाइयाँ गलत कम्युनिकेशन पर होती है। लोग एक दूसरे को सुन नहीं रहे होते, लोग एक दूसरे को समझते नहीं, लोग सिर्फ एक दूसरे को जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, और फिर मसला छोटा भी हो तो बड़ा बन जाता है। ये किताब आपको ये सिखाने आई है कि मौसर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप
ہمیشہ جیت جائیں، بلکہ مؤثر کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات ایسے انداز میں کہیں کہ سامنے والا ٹوٹے نہیں۔ آپ کا مقصد سامنے والے کو ہرانا نہیں، آپ کا مقصد اسے سمجھانا ہونا چاہیے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو اس سفر میں یہ سکھانے آئی ہے کہ لوگوں کو کیسے منانا ہے، اپنی بات کیسے واضح کرنی ہے، غصے پر کنٹرول کیسے رکھنا ہے، اپنی باڈی لینگویج کو بہتر کیسے بنانا ہے، اور اختلاف کو لڑائی کے بجائے سمجھداری میں کیسے بدلنا ہے۔ دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے سننے کی طاقت، جسے رائٹر پاورفل کمیونیکیشن کی اصل بنیاد کہتے ہیں۔ دوستو، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف اچھا بولنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاورفل کمیونیکیشن اچھا بولنے سے نہیں بلکہ اچھا سننے سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ سامنے والے کو صحیح طرح نہیں سنیں گے، آپ کی بہترین بات بھی غلط جگہ پر لگے گی۔ یہاں رائٹر کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ سننا خاموش رہنے کا نام نہیں، سننا توجہ دینے کا نام ہے، سننا دل کھولنے کا نام ہے، سننا اپنی انا کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھنے کا نام ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب کسی کو سنتے ہیں تو حقیقت میں سن ہی نہیں رہے ہوتے، ہم جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ڈیفنس سوچ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور یہی کمیونیکیشن کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے واقعی سنا جا رہا ہے تو اس کا رویہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی ضد ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان محسوس کرے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے تو وہ خاموشی سے ہو جاتا ہے اور پھر غصے میں آ جاتا ہے۔ کتاب ایک بہت اہم اصول سمجھاتی ہے کہ ایکٹیو لسننگ یعنی ایسا سننا جس میں آپ سامنے والے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف سننے کی اداکاری کریں۔ رائٹر کہتے ہیں کہ ایکٹیو لسننگ کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا ہے مکمل توجہ دینا، دوسرا ہے جذبات کی پہچان کروانا، اور تیسرا ہے وضاحت طلب کرنا۔ مکمل توجہ: جب کوئی بات کر رہا ہو تو اپنا فون سائیڈ میں رکھ دیں، اپنی آنکھوں کو کھول دیں، سر ہلائیں، چھوٹے الفاظ استعمال کریں جیسے جی میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے اشارے سامنے والے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم میرے لیے اہم ہو، تمہاری بات میرے لیے اہم ہے۔ دوسرا ہے جذبات کی پہچان۔ اکثر لوگ الفاظ سے زیادہ جذبات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی ٹھیک ہو، مگر پاورفل کمیونیکیشن میں آپ کو الفاظ سے آگے دیکھنا ہوتا ہے۔ چہرے کے تاثر، لہجے میں تبدیلی، سانس کی رفتار، یہ سب کہانی بتاتے ہیں۔ تیسرا ہے وضاحت طلب کرنا۔ جب آپ کسی بات کو پوری طرح نہ سمجھیں تو اندازہ مت لگائیں، بلکہ سامنے والے سے سوال کریں، آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال غلط فہمی کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ سننا آپ کو طاقت دیتا ہے، لیکن جو انسان زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے، وہ زیادہ سمجھتا ہے، اور سب سے اہم، وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ دوستو، سوچیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو واقعی میں سنتے ہیں؟ شاید بہت کم، اور جب کوئی آپ کو دل سے سنتا ہے تو آپ اس کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سننا ہمیشہ رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ دوستو، آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ پاورفل کمیونیکیشن بولنے کی طاقت نہیں، سننے کی طاقت ہے۔ جو شخص اچھی طرح سننا سیکھ لے وہ آدھی کمیونیکیشن جیت چکا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ واضح انداز میں بات کرنا، الفاظ کی قیمتوں کو سمجھنا۔ دوستو، کمیونیکیشن کی بنیاد سننا ہے، لیکن بولنا اس کی سمت طے کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ دل سے سن بھی لیں لیکن اپنی بات واضح انداز میں نہ رکھ سکیں تو پیغام راستے میں ہی گم ہو جاتا ہے۔ یہاں کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مؤثر بات کرنا زیادہ بولنا نہیں، صاف بولنا ہے، مختصر بولنا ہے، اور مقصد کے ساتھ بولنا ہے۔ زیادہ تر لوگ بات کرتے وقت 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں: غیر واضح الفاظ استعمال کرتے ہیں، غیر ضروری لمبی بات کرتے ہیں، جذبات میں پیغام کو کھو دیتے ہیں۔
پہلی غلطی غیر واضح الفاظ ہے۔ اب ذرا اسے سمجھیں، جب آپ اپنی بات کو گھما پھرا کے کہتے ہیں تو سامنے والا اندازہ لگاتا ہے اور اندازہ اکثر غلط ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ناراض ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جیسے آپ چاہیں، تو یہ واضح کمیونیکیشن نہیں۔ واضح کمیونیکیشن یہ ہے کہ مجھے اس فیصلے سے تھوڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ میری رائے شامل نہیں کی گئی۔ یہاں فرق کو دیکھیں، پہلے جملے میں ابہام ہے، دوسرے جملے میں وضاحت ہے۔ اب ذرا دوسری غلطی کو سمجھیں جس کا نام ہے غیر ضروری لمبی بات۔ کچھ لوگ اپنی بات اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ اصل پیغام ہی گم ہو جاتا ہے۔ مگر پاورفل کمیونیکیشن میں سادگی ضروری ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں، اگر آپ اپنی بات ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں تو 5 جملے استعمال مت کریں، کیونکہ جتنا پیغام سادہ ہوگا اتنا ہی اثر گہرا ہوگا۔ اب ذرا تیسری غلطی کو سمجھتے ہیں جس کا نام رائٹر نے رکھا ہے جذبات کا غلبہ۔ دوستو، غصے میں کہے گئے الفاظ اکثر پچھتاوے میں بدل جاتے ہیں۔ جب انسان جذبات کے زیر اثر بولتا ہے تو وہ پیغام نہیں دیتا، وہ تو حملہ کرتا ہے، اور حملہ رشتے کو زخمی کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر یہ کتاب سکھاتی ہے کہ اگر جذبات شدید ہو تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو اور پھر اس کے بعد میں بات کرو، لیکن پاورفل کمیونیکیشن کنٹرول سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، واضح بات کرنے کا اصول بھی سمجھ لیں، میں کہ جملے استعمال کریں، تم کے نہیں۔ مثلاً تم ہمیشہ دیر کرتے ہو، یہ الزام ہے، لیکن جب تم دیر کرتے ہو تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، یہ ایک احساس ہے۔ صرف فرق دیکھے دونوں میں، پہلا جملہ دفاع پیدا کرتا ہے، دوسرا جملہ سمجھ پیدا کرتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ واضح کمیونیکیشن کا مطلب سخت ہونا نہیں، ایماندار ہونا ہے۔ آپ نرم بھی ہو سکتے ہیں اور واضح بھی ہو سکتے ہیں، آپ مہذب بھی ہو سکتے ہیں اور مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل طاقت صرف بیلنس کا ہے۔ یہاں رائٹر ایک پریکٹس بتاتے ہیں، آج سے جب بھی آپ بات کریں اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں، کیا میری بات واضح ہے یا نہیں؟ کیا میں غیر ضروری بول تو نہیں رہا؟ یا کیا میرا لہجہ پیغام کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ 3 سوال آپ کی کمیونیکیشن کو اگلے درجے پر لے جاتے ہیں۔ آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ الفاظ صرف آواز نہیں، اس میں اثر ہے، اس میں تعلق ہے، وہ یاد بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ واضح اور باوقار انداز میں بولنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے، اپنے جذبات پر قابو کیسے رکھیں، غصے میں کمیونیکیشن کو کیسے سنبھالیں۔ دوستو، کمیونیکیشن کی اصل آزمائش تب نہیں ہوتی جب سب کچھ ٹھیک ہو، بلکہ کمیونیکیشن کی اصل آزمائش ہوتی ہی تب ہے جب دل دکھا ہوا ہو، جب شدید غصہ آ رہا ہو، جب اندر چوٹ لگی ہو۔ کیونکہ خوشی میں ہر کوئی اچھا بول لیتا ہے، لیکن غصے میں اچھا بولنا ایک مہارت ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ زیادہ تر رشتے مسئلوں سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ زیادہ تر رشتے غصے میں کہے گئے الفاظ سے ٹوٹتے ہیں، اور یہ الفاظ اکثر بعد میں واپس نہیں آ پاتے۔ دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ غصہ ایک قدرتی جذبہ ہے، یہ قطعی غلط نہیں ہے، لیکن غصہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ کمیونیکیشن کو زہر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ایک جملہ جو غصے میں کہا جائے وہ سالوں تک یاد رہتا ہے، ایک طنز جو جذبات میں نکل جائے وہ دل میں تیر بن کر رہ جاتا ہے، اور پھر بات میں مسئلے ہی مسئلے رہتے ہیں، بات عزت کی آ جاتی ہے، بات تکلیف کی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات انا پر آ جاتی ہے۔ دوستو، کتاب یہاں سب سے پہلا اصول سکھاتی ہے کہ کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہ کرو، غصے میں وعدہ نہ کرو، غصے میں بڑے الفاظ نہ بولو، کیونکہ غصے میں انسان بات نہیں کرتا، صرف حملہ کرتا ہے، اور یہ حملہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ دوستو، غصے میں کمیونیکیشن کی پہلی ٹیکنیک سمجھے جس کا نام ہے اسٹاپ، پوز اینڈ بریتھ، یعنی رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور سانس لو، صرف 5 سیکنڈ۔ یہ 5 سیکنڈ آپ کے اندر ایک نیا انسان پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ غصے میں دماغ کا وہ حصہ جو سمجھداری کرتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ری ایکشن والا حصہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ سانس اس توازن کو واپس لے کر آ جاتا ہے۔ دوستو، رائٹر دوسری ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بات کو الزام سے احساس میں بدلنا۔ غصے میں اکثر ہم کہتے ہیں تم ہمیشہ
یہی کرتے ہو، تم کبھی نہیں سمجھتے، تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ یہ جملے بات نہیں کرتے، یہ زخم دیتے ہیں۔ مگر پاورفل کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ اس طرح کہیں، مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی ہے، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات نہیں سنی گئی۔ یہ جملے رشتے نہیں توڑتے بلکہ یہ تو رشتوں کو بچاتے ہیں۔ دوستو ذرا تیسری ٹیکنیک سمجھیں، مسئلے پر بات کریں، شخصیت پر نہیں۔ غصے میں ہم مسئلے سے نکل کر شخصیت پر آ جاتے ہیں، شخصیت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہی ہو، تمہاری عادت ہی خراب ہے، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ سب سامنے والے کو دفاع پر لے جاتا ہے، اور دفاع میں کوئی بھی انسان سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ مگر پاورفل کمیونیکیشن یہ سکھاتی ہے کہ مسئلہ بیان کرو، انسان کو مت توڑو۔ دوستو آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ غصے میں خاموش رہنا کمزوری نہیں، غصے میں خاموش رہنا تو بہادری ہے، کیونکہ جو انسان غصے میں بھی اپنے الفاظ سنبھال لے وہ کمیونیکیشن میں اصل طاقت رکھتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے باڈی لینگویج کی طاقت۔ جو آپ بولتے نہیں، یاد رکھیں وہ بھی سنا جاتا ہے۔ دوستو کمیونیکیشن صرف الفاظ نہیں ہوتی، آپ خاموشی سے بھی ہوں تب بھی آپ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کا بیٹھنے کا انداز، یہ سب بھی بات کرتے ہیں، اور اکثر یہ الفاظ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ انسانی دماغ الفاظ سے نہیں جسمانی اشاروں کو پڑھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے الفاظ کچھ اور کہیں اور آپ کا جسم کچھ اور، تو لوگ جسم پر یقین کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی کہے میں تمہاری بات سن رہا ہوں لیکن اگر موبائل میں مصروف ہو تو کیا آپ مانیں گے کہ وہ سن رہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے لیکن چہرہ سرد ہو تو کیا پیغام سمجھا جائے گا؟ اور یہی باڈی لینگویج کی طاقت ہے۔ ذرا پہلی حقیقت کو سمجھیں جس کا نام ہے آئی کانٹیکٹ، آنکھوں کا رابطہ۔ دوستو آنکھیں کانفیڈنس کی علامت ہوتی ہیں۔ اگر آپ بات کرتے وقت آنکھیں چراتے ہیں تو سامنے والا غیر یقینی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر آپ بیلنس انداز میں آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتے ہیں تو آپ کی بات وزن رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، گھورنا نہیں ہے، رابطہ رکھنا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ذرا دوسری حقیقت پر آتے ہیں جس کا نام ہے پوسچر، جسم کا انداز۔ ذرا امیجن کریں کہ جھکا ہوا جسم ہو اگر تو کانفیڈنس کی کمی لگتا ہے، بند بازو دفاعی رویہ رکھتے ہیں، بے ترتیب حرکات گھبراہٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ پاورفل کمیونیکیشن یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ سیدھے بیٹھو، کندھے کھلے رکھو، بازو آرام سے رکھو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اشارے آپ کی موجودگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ چلتے ہیں تیسری حقیقت پر جس کا نام ہے چہرے کے تاثرات۔ دوستو چہرہ آپ کے جذبات کا آئینہ ہے۔ اگر آپ سن رہے ہو لیکن چہرہ بے حس ہو تو سامنے والا خود کو غیر اہم محسوس کرتا ہے۔ سر ہلانا، ہلکی سی مسکراہٹ، توجہ کا اظہار، یہ سب رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ذرا چوتھی حقیقت کو سمجھیں جس کا نام ہے آواز کی رفتار۔ باڈی لینگویج صرف جسم تک محدود نہیں، آپ کی آواز بھی اس کا حصہ ہے۔ تیز بولنا بے چینی ظاہر کرتا ہے، بہت آہستہ بولنا کانفیڈنس کی کمی دکھاتا ہے، بہت بلند آواز سے بولنا حملہ محسوس ہوتا ہے۔ متوازن رفتار متوازن ذہن کی علامت ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ باڈی لینگویج صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، یہ آپ کے اندرونی احساس کو بھی بدلتی ہے۔ اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ واقعی زیادہ کانفیڈنس محسوس کریں گے، کیونکہ دماغ اور دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ دوستو ایک پریکٹس کہتے ہیں رائٹر کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات ریکارڈ کریں، دیکھیں کیا آپ آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں، کیا آپ کے ہاتھ بے ترتیب ہل رہے ہیں یا نہیں۔ یہ چھوٹی سی پریکٹس آپ کی کمیونیکیشن کو کئی درجہ بہتر بنا سکتی ہے۔ آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں، لوگ آپ کے الفاظ سننے سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں، اور جو وہ دیکھتے ہیں وہی آپ کے الفاظ کی سچائی طے کرتے ہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمدردی کی طاقت، جس کو رائٹر کہتے ہیں کہ دل تک پہنچنے والی کمیونیکیشن۔ دوستو کمیونیکیشن صرف سمجھانے کا عمل نہیں بلکہ کمیونیکیشن تو جڑنے کا عمل ہے، اور جڑاؤ الفاظ سے نہیں ہمدردی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ پاورفل کمیونیکیشن کا سب سے طاقتور عنصر امپیتھی ہے، یعنی کہ خود کو کسی اور کی جگہ پر رکھ کر سوچنا، محسوس کرنا، سمجھنا۔ زیادہ تر لوگ بات کرتے وقت اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میری بات تو ٹھیک ہے، لیکن پاورفل کمیونیکیشن یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی صحیح ہونا کافی نہیں،
نہیں، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمدردی آخر ہے کیا؟ دوستو، ہمدردی کسی کے دکھ پر ترس کھانا نہیں، ہمدردی کسی کو نصیحت دینا نہیں، بلکہ ہمدردی یہ ہے کہ آپ کہیں میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا۔ یہ جملے سامنے والے کے دل کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمدردی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان ایک کہانی لے کر آتا ہے، ہر انسان اپنے تجربات، اپنے خوف، اپنی امیدوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اگر آپ صرف الفاظ سنیں گے تو آپ آدھی بات سمجھیں گے، لیکن اگر آپ جذبات کو سمجھیں گے تو آپ پوری بات بھی سمجھ جائیں گے۔ یہاں یہ کتاب سکھاتی ہے کہ ہمدردی رشتوں میں کانفیڈنس پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ آپ اسے جج نہیں کر رہے تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ کھل کے بات کرے گا، اور جب آپ بات کھل کے سمجھیں گے تو سامنے والے کی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ یہاں رائٹر ہمدرد کمیونیکیشن کے 3 اصول بتاتے ہیں۔ پہلے سنو، اس کے بعد اپنی رائے دو، جذبات کو تسلیم کرو، مشورہ دینے میں جلدی نہ کرو۔ اکثر لوگ کسی کے مسئلے پر فوراً کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم تو زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ یہ جملے نیت کے لحاظ سے تو اچھے ہیں، لیکن اثر کے لحاظ سے سامنے والے کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ ہمدرد کمیونیکیشن تو یہ ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، یہ واقعی پریشان کن ہوگا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جملے دل کو سکون دیتے ہیں۔ دوستو، ایک گہری حقیقت کو سمجھیں کہ لوگ ہمیشہ حل نہیں چاہتے، لوگ پہلے سمجھ جانا چاہتے ہیں، اور جب وہ سمجھ لیے جاتے ہیں تو وہ حل سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ہمدردی کمزوری نہیں، طاقت ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے جذبات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ اپنی انا کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور یہی اصل پختگی ہے۔ یہاں پر رائٹر ایک پریکٹس دیتے ہیں کہ اگلی بار جب کوئی آپ سے مشورہ شیئر کرے تو اسے فوراً اپنی رائے مت دیں، پہلے یہ 3 جملوں کے ساتھ استعمال کریں کہ میں سمجھ سکتا ہوں، یہ سن کر مجھے بھی بھاری لگ رہا ہے، میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں۔ یہ سادہ جملے رشتوں میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ کمیونیکیشن کا مقصد صرف معلومات نہیں، رشتہ بنانا ہے، اور رشتہ ہمدردی سے بنتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے اثر انداز ہونا۔ جی ہاں دوستو، کمیونیکیشن کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات سامنے والے تک پہنچا سکیں، لیکن صرف پہنچانا کافی نہیں، کبھی کبھی آپ کو سامنے والے کو قائل بھی کرنا ہوتا ہے، اور قائل کرنا چیخنے سے نہیں، قائل کرنا زور لگانے سے نہیں، قائل کرنا الفاظ کے دباؤ سے بھی نہیں، قائل کرنا سمجھ سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ لوگ دلیل سے کم اور احساس سے زیادہ بدلتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم بہت مضبوط دلیل دے دیں تو سامنے والا مان جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان پہلے احساس سے فیل کرتا ہے، پھر دلیل سے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ اسی لیے پاورفل کمیونیکیشن یہ سکھاتی ہے کہ پہلے سامنے والے کے جذبات تک پہنچو، پھر اپنی بات رکھو۔ یہاں رائٹر ایک حقیقت بتاتے ہیں جو ٹرسٹ کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر لوگ آپ پر اعتماد نہ کریں تو وہ آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، چاہے آپ کتنے ہی صحیح بات کیوں نہ کر رہے ہو۔ اور اعتماد صرف سچ بولنے سے نہیں بنتا، اعتماد کنسسٹنسی سے بنتا ہے۔ آپ کا رویہ ایک جیسا ہو، آپ کے الفاظ اور عمل ایک جیسے ہو، آپ دوسروں کو عزت دیں، تب جا کر لوگ آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں۔ ایک اور حقیقت کو سمجھیں، لوگ اپنے فائدے کی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے فائدے کی بات کریں گے تو لوگ دلچسپی نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ سامنے والے کے فائدے کی زبان بولیں گے تو لوگ خود آپ کی طرف جھکیں گے۔ مثلاً یہ میری بات مان لو، اس میں زور ہے، لیکن اگر ہم یہ کریں تو آپ کا وقت بچے گا، آپ کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، تو سامنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ماننے میں بھی۔ ایک اور دلیل سے سمجھیں کہ لوگ نمبرز بھول جاتے ہیں لیکن کہانیاں یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اسے ڈیٹا مت دیں، ایک مثال دیں، ایک کہانی دیں، کیونکہ کہانی انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ قائل کرنے کے لیے زیادہ بولتے ہیں، لیکن پاورفل لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کو اس میں سب سے بڑا خدشہ کیا لگتا ہے؟ آپ کس چیز سے مطمئن ہوں گے؟ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال سامنے والے کو بات میں شامل کر دیتے ہیں، اور جب انسان خود شامل ہو تو وہ زیادہ آسانی سے
سے مان لیتا ہے۔ یہاں رائٹر ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں جس کا نام ہے کامن گراؤنڈ۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو اختلاف سے بات شروع مت کریں، پہلے مشترکہ بات تلاش کریں۔ مثلاً میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ کام بہتر ہو، ہم دونوں یہی چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو۔ یہ جملے سامنے والے کے اندر دفاع کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان میرا دشمن نہیں، یہ تو میرے ساتھ ہے۔ ذرا دوسری ٹیکنیک کو سمجھیں جس کا نام ہے فریمنگ۔ ایک ہی بات دو طریقوں سے کہی جائے، ایک طریقہ ڈرانے والا، دوسرا طریقہ حوصلہ دینے والا۔ مثلاً اگر ہم نے یہ نہ کیا تو نقصان ہوگا، یہ خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ کر لیا تو فائدہ ہوگا، یہ طریقہ امید پیدا کرتا ہے۔ لوگ خوف سے بھی حرکت کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں، لوگ امید سے حرکت کرتے ہیں اور دیر تک چلتے ہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے کانفیڈنس بنانا، کمیونیکیشن جو رشتے مضبوط کرے۔ ایسی کمیونیکیشن، دوستو کمیونیکیشن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ نہیں کہ لوگ آپ کی بات مان لیں، بلکہ کمیونیکیشن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، کیونکہ جہاں بھروسہ ہو وہاں الفاظ کم بھی ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جہاں اعتماد نہ ہو وہاں الفاظ ہزاروں ہو تب بھی سامنے والا شک میں رہتا ہے۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ کانفیڈنس ایک دن میں نہیں بنتا بلکہ کنسسٹنسی سے بنتا ہے، اور ہر گفتگو یا تو اعتماد بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے۔ دوستو، اعتماد کی پہلی بنیاد کنسسٹنسی ہے۔ اگر آپ ایک دن نرم ہو اور دوسرے دن سخت، ایک دن وعدہ کریں اور دوسرے دن بھول جائے، لیکن اگر آپ کا رویہ مستقل ہو، آپ کے الفاظ اور عمل ایک جیسے ہوں، تو لوگ آہستہ آہستہ آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ کنسسٹنسی اعتماد کی خاموش بنیاد ہے۔ ذرا دوسری بنیاد کو سمجھیں جس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی۔ دوستو، کمیونیکیشن میں آدھی بات زیادہ نقصان کرتی ہے بنسبت سچائی کے۔ اگر آپ غلطی کریں اور تسلیم نہ کریں تو سامنے والے کا بھروسہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں یہ میری غلطی تھی، میں اسے بہتر کروں گا، تو لوگ آپ کو کمزور نہیں سمجھتے، وہ آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، کیونکہ سچ بولنا تو ہمت مانگتا ہے۔ دوستو، تیسری بنیاد ہے رسپیکٹ، یعنی کہ احترام۔ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے کس لہجے میں بات کی ہے۔ اگر آپ کسی کو چھوٹا محسوس کرائیں تو وہ آپ کی بات مان بھی لے لیکن دل سے نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ اسے عزت دیں، اس کی بات سنیں، تو وہ آپ کے قریب آ جائے گا۔ احترام اعتماد کی روح ہے۔ دوستو، چوتھی بنیاد ہے قابل بھروسہ ہونا۔ جو بات کریں اسے پورا کریں، جو وعدہ کریں اسے نبھائے۔ اگر آپ چھوٹے وعدے بھی توڑتے ہیں تو بڑے وعدوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں، کمیونیکیشن عمل کرنے کا نام ہے۔ دوستو، پانچواں پہلو ہے کہ انسانی ہونا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ مضبوط نظر آنا چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ لوگ انسان سے جڑتے ہیں، مشین سے نہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات، اپنی کمزوری، اپنی کہانی کبھی کبھی شیئر کریں تو لوگ آپ کو حقیقی سمجھتے ہیں، اور حقیقی لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ اعتماد دباؤ سے نہیں بنتا، وقت سے بنتا ہے، اور ہر بار جب آپ کسی کو سنجیدگی سے سنتے ہیں، جب آپ اپنی بات صاف رکھتے ہیں، جب آپ وعدہ پورا کرتے ہیں، تو آپ اعتماد کی ایک اور اینٹ رکھ دیتے ہیں، اور یہی اینٹ رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ آخر میں اس پوائنٹ کو دل میں بٹھا لیں کہ کمیونیکیشن کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو، کمیونیکیشن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ محفوظ محسوس کریں، اور جہاں محفوظ ہونے کا احساس ہو وہاں کانفیڈنس خود بخود آنے لگ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو فائنل میسج کو بھی سمجھ لیں۔ کمیونیکیشن زندگی کا ایک حصہ نہیں، کمیونیکیشن تو زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ کی کامیابی، آپ کے رشتے، آپ کی عزت، یہ سب کچھ آپ کی بات چیت سے جڑا ہوا ہے۔ اس سفر میں آپ نے سیکھا کہ کمیونیکیشن صرف بولنے کا فن نہیں، یہ سننے کی طاقت ہے۔ آپ نے جانا کہ جب آپ دل سے سنتے ہیں تو سامنے والا دل سے کھل جاتا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ واضح الفاظ غلط فہمیوں کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غصے میں خاموشی الفاظ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ باڈی لینگویج خاموش ہوتے ہوئے بھی اثر ڈالتی ہے۔ آپ نے سیکھا کہ
کہ ہمدردی دلوں کو جوڑتی ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے یہ حقیقت قبول کی کہ کانفیڈنس کمیونیکیشن کی معراج ہے۔ دوستو، کمیونیکیشن کوئی ایک ٹیکنیک نہیں، یہ ایک شعور ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے۔ ہر دن، ہر گفتگو ایک موقع ہے، یا تو آپ رشتہ مضبوط کریں گے یا کمزور کریں گے، یا تو آپ کانفیڈنس بڑھائیں گے یا کم کریں گے، یا تو آپ اثر چھوڑیں گے یا خاموشی میں گم ہو جائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں، الفاظ ہوا میں نہیں اڑتے، وہ دلوں میں اترتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ ایک حوصلہ افزائی کا جملہ کسی کا دن بدل سکتا ہے، ایک عزت بھرا لمحہ کسی کا کانفیڈنس واپس لا سکتا ہے، ایک سچی معذرت ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ سکتی ہے۔ کمیونیکیشن کا اصل مقصد جیتنا نہیں، جوڑنا ہے، سمجھانا نہیں، سمجھنا ہے، حکم دینا نہیں، اثر ڈالنا ہے۔ اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ صرف کمیونیکیٹر نہیں رہتے، آپ اثر ڈالنے والے انسان بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ ہر گفتگو میں تھوڑا زیادہ سنیں، تھوڑا کم ریئیکشن دیں، تھوڑا کم اپنی انا دکھائیں، تو آپ کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ رشتے نرم ہو جائیں گے، تنازع کم ہو جائیں گے، موقع بڑھ جائیں گے، اعتماد گہرا ہو جائے گا۔ دوستو، کمیونیکیشن کو بہتر کرنا دنیا بدلنا نہیں، لیکن یہ آپ کی دنیا ضرور بدل سکتا ہے، اور جب آپ کی دنیا بدلتی ہے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ آپ کی زبان آپ کی طاقت ہے، آپ کا لہجہ آپ کی پہچان ہے، اور آپ کی کمیونیکیشن آپ کی میراث ہے۔ ایسے الفاظ چنیں جو دلوں کو جوڑے، ایسا انداز اپنائیں جو عزت بڑھائے، ایسی گفتگو کریں جو اثر چھوڑ جائے، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسا محسوس کروایا ہے۔ دوستو، یہ اختتام نہیں، یہ آغاز ہے ایک نئی کمیونیکیشن کا، ایک نئی شخصیت کا، اور ایک نئے اثر رکھنے والے انسان کا۔